मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं पास्टर यूनुस सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तू वफ़ादार है, हमारा खुदा, हमारा बादशाह है। तू इंसान से बातें करना चाहता है और ये बड़ी मोतबर और बड़ी उत्तम बात है कि तू बनी आदम से बातें करता है। तेरा शुक्र करते हैं। तेरा सुंदर कलाम, तेरी बातें हमारे लिए हमेशा मुफीद हैं। साइमीन के लिए और अपने लिए तेरा हाथ चाहता हूँ। PMI TV और सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बड़ी मदद फरमा। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, हम बात कर रहे हैं ज़बूर नंबर 4, उसकी 3री आयत तक हम बात कर चुके हैं। ज़बूर नंबर 4 उसकी 4थी आयत को हम तलावत करेंगे। लिखा है, थर थराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। थरथराओ और गुनाह ना करो। ये जो थरथराने का लफ्ज़ है, इसका तल्लुक खुदा से डरने से है, खुदा का खौफ मानने से है, खुदावंद को ओबे करने से है, खुदावंद को बड़ी उत्तम और बड़ी आला हस्ती तस्लीम करने से है। क्योंकि जब हम अपने दिल में ये बात रखते हैं खुदा के हवाले से कि खुदा जो है आला और बड़ी अजीम हस्ती है, तो फिर यकीनन हम खुदा का डर और खौफ मानते हैं। यहाँ थरथराने से मुराद सिर्फ कपकपी ही नहीं है, या कोई सर्दी की वजह से जो कपकपी है वो ही नहीं है, बल्कि थरथराने से मुराद यहाँ पर है कि मुकम्मल तौर पर जो है हमें खुदा का डर और खौफ हो। और इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हमारा खुदा बड़ा आला और अजीम खुदा है। और ज़बूर 138 छठी आयत में लिखा है, खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है। वहाँ पर खुदा का एक खूबसूरत लफ्ज़ के साथ तारुफ करवाया गया है कि खुदावंद बुलंदो बाला। और उर्दू तर्जमे का ये जो लफ्ज़ है, उर्दू तर्जमे का ये जो लफ्ज़ है बुलंदो बाला, इब्रानी में यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है राम। और राम का तर्जुमा हमेशा बुलंदो बाला और ऊंचा किया जाता है। खुदावंद जो है अजीम खुदा है, इसलिए उसका डर और खौफ मानना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात यह है। क्यों थरथराना है? खुदा अजीम खुदा है। पहली वजह यह है, अपनी शान के लिहाज से, अपनी अथॉरिटी के लिहाज से, अपनी कुदरत की वजह से, ताकत की वजह से वो अजीम खुदा है। पहली वजह यह है कि उसका डर, उसका खौफ मानना है और थरथराना है। दूसरी वजह यह है कि वो अलीम कुल है, वो अलीमो खबीर है। हर चीज से वो वाकिफ है। उसका जो इल्म है वो अधूरा नहीं है। वो तेरे और मेरे इल्म की तरह उसका इल्म नहीं है। तुझे और मुझे तो उन चीजों का इल्म नहीं है जो हमारे पैदा होने से पहले वाक़या हुई हैं, और हमारी बैक पे क्या है और क्या हो रहा है हम इन बातों से वाकिफ नहीं है।
لیکن تیرا خدا علیم و خبیر ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب سے وہ واقف ہے۔ تیرے اور میرے تمام افعال سے وہ واقف ہے، تیری اور میری سوچوں سے وہ واقف ہے۔ اس لیے اس کا ڈر ماننا نہایت ضروری ہے، اس کا خوف ماننا زبردست بات ہے، تھر تھرانا یہ بڑا ضروری ہے۔ کوئی ایسا پوشیدہ فعل نہیں ہے جس سے وہ واقف نہ ہو۔ فعل تو دور کی بات ہے، وہ ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے تھر تھراؤ، خدا کا خوف مانو، خدا کا ڈر رکھو۔ تھر تھرانے کی میننگ یہ ہے، اور یہ اس طرح تھر تھرانا بھی نہیں ہے جیسے کوئی کپ کپی ہے، اس کے علاوہ اس طرح بھی تھر تھرانا نہیں ہے یا خوف رکھنا نہیں ہے جس طرح کوئی چیز خوف زدہ ہوتی ہے اور ہمارے اندر ایک کپ کپی اور تھر تھراہٹ ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لفظ کے اندر جو سینس ہے کہ اس قدر ہم جو ہے وہ خدا کا ریگارڈ کریں، اس قدر خدا کی عزت کریں، اس قدر اس کو موسٹ سینئر مانتے ہوئے تھر تھرائیں کہ جیسے کپ کپی کی حالت میں کوئی ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے کپ کپی یا خوف کی وجہ سے کپ کپی، کسی وجہ سے بھی کپ کپی ہو، لیکن خدا سے ڈرنے اور تھر تھرانے کی میننگ اور کنڈیشن یہی ہے جیسے کوئی کپ کپی کی حالت میں ہے، تھر تھراہٹ ہو رہی ہے، اسی طرح سے خدا کو موسٹ سینئر مانتے ہوئے، خدا علیم و خبیر ہے، طے کی باتیں جانتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے ڈرو۔ اور جب لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خدا میری تمام پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، ایسے کام جو میں چھپ کر رہا ہوں ان سے واقف ہے، تو پھر لوگ دلیری کے ساتھ گناہ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں بے باکی کا گناہ۔ جو ہم دلیر ہو کر نڈر ہو کر کرتے ہیں اس کو بے باکی کا گناہ کہتے ہیں۔ اور بائبل کے اندر لوگوں نے یہ کیا ہے، بائبل کے اندر جب لوگوں نے یہ چھپ کر کیا، خدا اس سے واقف ہوا۔ اس میں آپ حنانیہ اور سفیرہ کو دیکھیے، رسولوں کے اعمال کی کتاب 5واں چیپٹر آپ کو حنانیہ اور سفیرہ کی کہانی اور سٹوری ملے گی۔ رسولوں کے دور میں لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر پیسہ رسولوں کو دیتے تھے، رسولوں کے قدموں پر رکھتے تھے تاکہ اس کے پیسے سے پوری وہ اچھی طرح سے مینجمنٹ کر سکیں۔ لیکن حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا ہم سب جانتے ہیں، اس پیسے میں سے کچھ اپنے لیے رکھ چھوڑا، خدا کے پیسے میں سے اپنے لیے رکھ چھوڑا، اور اس پوری کہانی سے، پوری سٹوری سے جو کچھ انہوں نے کیا، کیسے کیا، خدا آگاہ ہے، وہ جانتے ہیں، شاید کسی کو علم نہیں ہے۔ اور پھر آکن بن کرمی کو دیکھیے، یشوع کی کتاب اس کے 7ویں چیپٹر میں، جس نے سونے کی اینٹ چرائی اور چھپا دی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اور پھر الیشا نبی کا نوکر جہازی، وہ بھی سونا اور چاندی اور کپڑے جوڑے لے کر آیا نعمان سے اور اپنے ڈیرے میں چھپا دیا۔ نبی نے پوچھا کہاں سے آتا ہے؟ بس ادھر سے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں اپنے خدا سے اس لیے ڈرنا ہے، پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ عظیم خدا ہے، وہ بڑا خدا ہے، وہ بزرگ خدا ہے، وہ اعلیٰ خدا ہے۔ اس سے ڈرنا اس لیے کیونکہ لازم ہے جب کوئی بڑی ہستی تشریف لاتی ہے یا آتی ہے تو چھوٹے لوگ، دوسرے لوگ یا اس سے نیچے طبقے کے لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں اور عزت کرتے ہیں اور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا خدا جو ہے، اس کا آنا جانا کا سلسلہ تو میں یہ بیان نہیں کر رہا، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، واجب الوجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا خوف ماننا ہے۔ اگر یہاں پر میں کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ ماننا ہے وہ یہاں پر موجود ہے،
مجھے یہ ماننا ہے کہ وہ عظیم ہستی ہے، وہ زندہ ہے، اور مجھے یہ بھی ماننا ہے کہ وہ میری باتوں سے واقف ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ جب وہ پوشیدہ نہیں ہے تو پھر لازمی اس کا خوف ماننا ہے۔ وہ کہتا ہے تھر تھراؤ، دیٹ مین اس کا خوف مانو، اس کا ڈر مانو۔ اسی کا دوسرا حصہ ہے اور گناہ نہ کرو۔ یہ دونوں باتیں ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہی بندہ گناہ نہیں کرے گا جو اس کا خوف مانے گا۔ جو اس کا خوف مانے گا وہی بندہ گناہ نہیں کرے گا، اور جو گناہ کرے گا لازم ہے وہ اس کا خوف نہیں مانے گا۔ یہ دونوں باتیں بڑی لازم و ملزوم ہیں۔ گناہ کرنے والا نڈر ہو کر گناہ کرے گا، گناہ کرنے والے کو علم ہوگا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، پھر بھی وہ کرے گا۔ لیکن اگر خدا کا خوف مانے گا تو وہ گناہ سے باز رہے گا، اگر خوف مانے گا تو وہ گناہ سے بچے گا۔ اس لیے یہاں پر دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں، تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو۔ خدا کا ڈر مانو اور گناہ نہ کرو۔ بھئی ڈر مانو گے تو تم گناہ نہیں کرو گے، خدا کا خوف مانو گے تو تم گناہ نہیں کرو گے، خدا کا خوف رکھو گے تو تم گناہ نہیں کرو گے، خدا کو موسٹ سینئر مانو گے تو تم گناہ نہیں کرو گے، اور یاد رکھو گے کہ خدا ایک ایک پوشیدہ چیز سے واقف ہے، ایک ایک بات سے واقف ہے، اس لیے مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نوٹ کیجئے، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ سارا دن تو بندہ بیزی ہوتا ہے، کام میں مگن ہوتا ہے، ذہن کام میں، دھیان کام کی طرف ہے، اور جب بندہ اپنے بستر پر جاتا ہے نا تو پھر سوچنے کا وقت ہوتا ہے اس کے پاس، جب تک نیند نہ آئے۔ جب تک نیند نہ آئے وہ سوچتا ہے، کبھی اپنے بارے میں، کبھی اپنے بچوں کے بارے میں، کبھی اپنے فیوچر کے بارے میں، کبھی بچوں کے فیوچر کے بارے میں، کبھی اپنے فائنینشلی جو اس کی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، کبھی اپنی وہ ناکامیوں اور شکست کے حوالے سے، کبھی اپنے گناہ پر غالب آنے کے حوالے سے سوچتا ہے، کبھی گناہ کے حوالے سے سوچتا ہے۔ یعنی جب تک نیند نہیں آتی اس کے پاس سوچنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب تک نیند نہ آئے اپنے بستر پر وہ سوچوں میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس یہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ تو نوٹ کریں، یہاں پر تو ہر شخص سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی ایک سے ہوتی تو لکھا ہوتا اپنے بستر پر، یہاں لکھا ہے اپنے اپنے بستر پر۔ یہ 2 مرتبہ اپنے اپنے آیا ہے، تو یہاں ہر شخص سے بات ہو رہی ہے کہ جب تو اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے جاتا ہے، اور جب تک تجھے نیند نہیں آتی تو سوچوں میں ہے، سوچوں میں کھویا ہوا ہے، تو طرح طرح کے خیالوں میں کھویا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے سوچو اس بات پر۔ تو جہاں پر جب خدا کہہ رہا ہے سوچو تو یہ مثبت سوچنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ منفی۔ بندہ منفی بھی سوچتا ہے، بندہ غلط بھی سوچتا ہے، بندہ اچھا نہیں بھی سوچتا ہے، لیکن جب یہ حکم دیا جا رہا ہے سوچو تو یہ مثبت سوچنے کی بات ہو رہی ہے، اچھا سوچنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب یسوع مسیح شمعون فریسی کے گھر میں گیا، اس نے دعوت کی یسوع مسیح کی اور اس کے گھر میں گیا، تو وہاں پر ایک عورت بھی آ گئی ہے جس نے اپنے آنسوؤں سے یسوع مسیح کے پاؤں بھگو دیے، اور اپنے آنسوؤں سے اس نے اس کے پاؤں بھگو دیے ہیں اور اپنے بالوں سے خشک کیے ہیں، عطر لگایا ہے، پاؤں کو چوما ہے۔ تو وہ فریسی اپنے دل میں سوچ رہا ہے، اپنے دل میں کہہ رہا ہے۔ کئی مرتبہ ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں، دل میں کہتے ہیں، شاید زبان سے نہیں بولتے، دل میں کہتے ہیں۔ تو فریسی جو سوچ رہا ہے وہ اچھا نہیں سوچ رہا۔ فریسی نے کہا اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا۔ فریسی اپنے دل میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو فریسی نے منفی سوچا ہے،
مگر یہاں پر جب سوچنے کی بات ہو رہی ہے تو مثبت سوچنا ہے. آمین. کیسا سوچنا ہے؟ مثبت سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے، ایسا سوچنا ہے جو خدا کو پسند آئے، ایسا سوچنا ہے جو سوچنے سے خدا آپ کو بلیس کرے. نکما نہیں سوچنا، غلط نہیں سوچنا. دیکھیں شریر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے لکھا ہے شریر اپنے بستر پر بری تدبیریں جو ہے وہ بناتا ہے، برے منصوبے جو ہے وہ بناتا رہتا ہے شریر. تو ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر جب سوچنے کی بات ہو رہی ہے یا خدا کہتا ہے تو مثبت سوچنا ہے. کیونکہ کئی مرتبہ ہم خیالوں میں بھی گناہ کرتے ہیں، کئی مرتبہ ہماری سوچیں جو ہے نکمی اور گھٹیا ہوتی ہے اور خدا کو پسند نہیں ہوتی. اس لیے یہاں پر مثبت سوچنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ منفی سوچنے کی. اور اگر سوچنے کو خدا کہتا ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے مثبت سوچنے کو کہتا ہے، نہ کہ منفی سوچنے کا. اور اگر منفی سوچیں گے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. اور ہمارا خدا ہمارے فعل تو کیا ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے. جو ہم سوچتے ہیں اس سے ہمارا خدا واقف ہے. عمل میں تو بعد میں آئے گا، پہلے کہاں پر کام ہوگا؟ سوچوں میں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں ہی سے، سوچوں ہی سے خدا کا کام شروع ہوتا ہے اور سوچوں ہی سے شیطان کا کام شروع ہوتا ہے. اپنی سوچ کو تو ایسا نہ سمجھ، تیری سوچ بڑی خاص ہے، اسی کو لے کر شیطان کام کر سکتا ہے اور اسی کو لے کر خدا کام کر سکتا ہے. اگر تو شریر ہے اور تیری سوچیں پہلے بدلیں گی، پہلے تیری سوچ بدلے گی، پہلے تیرا خیال بدلے گا اور پھر تیری زندگی تبدیل ہو جائے گی. جب زندگی تبدیل ہوگی منفی سوچیں جاتی رہیں گی. اور اگر تو شریر ہے اور تیری سوچوں کو خدا نے بدل دیا ہے تو منفی سوچیں جاتی رہیں گی اور اچھی سوچیں آ جائیں گی. اور اچھی سوچ جو ہے اسی کے حوالے سے بات ہو رہی. پھر تو کلام کے حوالے سے غور و خوض کرے گا، کلام کے حوالے سے سوچے گا، کلام کی سچائیوں کے حوالے سے سوچے گا، اس کی افادیت کے حوالے سے تو سوچے گا. اور یہ مثبت ہے اور یہ سوچنا اچھا ہے. اسی کا خدا نے تقاضا کیا ہے، اسی کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے، اسی کا فرمان ہے کہ اپنے دل میں سوچو اور خاموش. بھئی جب ہم سوچیں گے تو خاموش رہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑا سنجیدہ ہو کے غور کیا جائے. جس پر سوچ رہے ہیں، جس کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، بڑا سنجیدہ ہو کر غور کیا جائے. اور خدا نے تیرے لیے بہت کچھ کیا ہے. تیرے خدا نے تیرے گھرانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تیرے خدا نے تیری جسمانی زندگی کے لیے اور تیری دنیاوی زندگی کے لیے اور روحانی زندگی کے لیے بہت کچھ کیا ہے. پھر بھی پیار خدا کے لیے تیرے اندر نہیں ہے، پھر بھی پیار تیرے اندر گناہ کے لیے ہے. سوچ اس بات پر، میرے دوست اس بات پر غور کر، میرے بھائی اس بات پر غور کر. تیرا خدا برکات بارش کی طرح برسا رہا ہے، تو اس بات پر غور کر، اس بات پر دھیان کر، غور کر، دھیان کر، سوچ. اور خاموش رہنے کا یہی ہے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض کیا جائے. دن میں ہم بزی ہوتے ہیں، دن میں ہمارے دائیں بائیں شور شرابہ ہوتا ہے، دن میں ہم بولتے ہیں یا دوسروں کی سنتے ہیں. بیڈ پہ جا کے بڑی خاموشی کے ساتھ غور کرنے کا موقع ہوتا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کا موقع ہوتا ہے. اور اس وقت ہم خدا کی برکات پر غور کر سکتے ہیں، خدا کی نعمتوں پر غور کر سکتے ہیں، خدا کی وفاداریوں پر غور کر سکتے ہیں، خدا کی خداوندی پر غور کر سکتے ہیں، خدا کی قدرت پر غور کر سکتے ہیں، اور ہماری بیک گراؤنڈ کیا ہے اس پہ غور کر سکتے ہیں. ہم کیا تھے، ہمیں کیا بنا دیا ہے، اس پہ غور کر سکتے ہیں.
کہاں سے خدا نے تجھے اٹھایا اور پرموٹ کیا ہے، اس بات پر غور کر سکتے ہیں۔ تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، آج لوگ تیرا نام جانتے ہیں، اس بات پر غور کر سکتے ہیں۔ بستر پر جا کے غور کرنے کا موقع ہے، بستر پر جا کے غور کرنا ضروری واجب ہے، بستر پر جا کر دھیان گیان کرنا، کیونکہ سنجیدگی کا وقت ہوتا ہے۔ جب تک نیند نہیں آتی، جب تک تو سوچتا نہیں ہے، بجائے کہ تیرے خیال دائیں بائیں جائیں، بجائے کہ بدی کی طرف راغب ہوں، بجائے کہ بدی کے منصوبے باندھیں، میرے بھائی سونے سے پہلے اس وقت پر غور کر، تو کیسی سوچوں میں گزارتا ہے؟ اچھی سوچوں میں، مثبت سوچوں میں، خدا کے کام کو پھیلانے کی سوچوں میں، خدا کے کام کو بڑھانے کی سوچوں میں، خدا کو خوش کرنے کی سوچوں میں، یا پھر گھٹیا اور نکمی سوچوں میں وقت گزارتا ہے، جو خدا کے حضور میں فضول ہے اور فرسودہ ہے اور کچھ نہیں ہے، جو تجھے ناکام کر سکتی ہے، ایسی سوچوں میں وقت گزارتا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا، تیری سوچوں کی بڑی ویلیو ہے۔ تیرے بدن کے اندر سارا کام تیری سوچوں سے شروع ہوگا۔ تیری ناکامی کا اور بدنامی کا اور رسوائی اور بے عزتی کا سارا کام تیری سوچوں سے شروع ہوگا۔ تیری پاکیزگی، تیری عزت اور تیری شہرت اور کامیابی کا کام تیری سوچوں سے شروع ہوگا۔ جو اسماعیل نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، ذہن کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ جو ذہن ہے یہ میدان جنگ ہے۔ اور میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ یہاں ہی سے خدا کا کام شروع ہوتا ہے اور یہاں ہی سے شیطان کا کام شروع ہوتا ہے۔ اس لیے تیری سوچیں بڑی قیمتی ہیں۔ اگر تو مثبت سوچتا ہے، تیری سوچیں بہت اچھی ہیں۔ اگر تو مثبت سوچتا ہے، تو ترقی کر سکتا ہے، عزت اور شہرت حاصل کر سکتا ہے، ناموری حاصل کر سکتا ہے، ناموری حاصل کر سکتا ہے، اگر تیری سوچیں اچھی ہیں۔ تو یہاں پر زبور نویس نے سوچنے کے بارے میں کہا ہے، سوچ اور خاموش رہ، اس پہ غور و خوض کرنے کے حوالے سے کہا ہے۔ جو سوچتا ہے غور و خوض کر سکتا ہے، رات کو اپنے بستر پر جا کے کلام کی سچائیوں پر تو سوچ سکتا ہے۔ تیرا کلام جو تو نے اپنے اندر خدا کا کلام سٹور کر رکھا ہے، اس پہ غور و خوض کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے جانور کھانے کے بعد جگالی کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جو جگالی کرتے ہیں ان جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور جو نہیں کرتے ان کو شریعت نے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ خدا کا کلام لے، اس کو کھا، اور جب تو اس کو سوچ بچار کرے گا، ایسے ہی ہے جیسے جانور جگالی کرتا ہے۔ تو ہمیں پہلی بات، کیا بستر پر جا کر ہم سوچتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، کیا ہم مثبت سوچتے ہیں یا منفی؟ میرے بھائی اگر منفی سوچتے ہیں تو آج سے اپنی سوچ بدل، مثبت سوچنا ہے تاکہ تیرا اور میرا خدا ہمیں برکت دے۔ یہاں پر وقت اور پروگرام کے ختم ہونے کا، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دوبارہ ایک نئے پروگرام میں ہم پھر سیکھیں گے، پھر ملیں گے۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔